कहानी की शुरुआत 90s के न्यूयॉर्क में होती है, जहां पर एना स्टेज पे नाच रही होती है। और शो खत्म होने के बाद एना थिएटर के मालिक से मिलती है। थिएटर का मालिक एना से कहता है कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा है और मुझे लगता है कि हमारा थिएटर बैंक वाले बंद कर देंगे। एना उसे दिलासा देकर कहती है कि हम इस मुसीबत से निकल पाएंगे, कोई बात नहीं। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि बैंक वाले थिएटर पे आकर उसे बंद कर देते हैं और उनकी चीजें बाहर फेंक देते हैं। इतने में एना वहाँ पे आ जाती है और एना थिएटर के मालिक से बात करती है और थिएटर का मालिक उससे कहता है कि मैं बहुत टूट चुका हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस थिएटर को चला सकूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बैंक वालों का कर्जा अदा कर सकूं और काम भी इस तरह से नहीं चल रहा था जिससे हम बैंक का कर्जा अदा कर पा सके। अब मुझे लगता है कि मुझे शिकागो वापस जाना पड़ेगा। मेरी बेटी, मुझे शिकागो वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब यहाँ पे काम नहीं कर सकता। एना ये सुनकर बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाती है और उसे दिलासा देकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेनम, जो कि एक डायरेक्टर होता है, वो अपने इन्वेस्टर से कहता है कि आप मुझे और पैसे दीजिए ताकि मैं अपनी फिल्म की शूटिंग एक आइलैंड पे कर सकूं। इन्वेस्टर्स उनसे कहते हैं कि किस आइलैंड पे। डेनम उनसे कहता है कि मेरे पास एक नक्शा है जिसकी मदद से मैं एक ऐसे आइलैंड की खोज पे निकलूंगा जहां तक इंसान आज तक नहीं पहुंचा, तो और मैं पहला शख्स हूँगा जो वहां पे पहुंचे और वहां पे शूटिंग कर पाऊंगा। उसके इन्वेस्टर्स उससे कहते हैं कि तुम 2 मिनट के लिए बाहर निकलो, हम मशवरा करते हैं कि तुम्हें पैसे दे या नहीं। इसके बाद डेनम बाहर निकल जाता है और उसके इन्वेस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो डेनम को और पैसे नहीं देंगे क्योंकि इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा खसारा उठाना पड़ा है। वो मशवरा करते हैं कि वो अब डेनिम को और ज्यादा पैसे नहीं देंगे और उसके पिछले पैसे भी उससे वापस लेंगे। और ये सुनकर डेनिम वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ सामान लेकर भाग जाता है। रास्ते में उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि हमारे पास तो हीरोइन ही नहीं है, हम फिल्म की शूटिंग कैसे कर पाएंगे। मिस्टर डेनिम अपने असिस्टेंट से कहता है तुम हीरो को शूट पर ले जाओ, मैं तब तक हीरोइन ढूंढता हूँ। और मिस्टर डेनिम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लोग ऑडिशन देने के लिए आते हैं। वहाँ पर मिस्टर डेनिम शीशे में एना को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यही लड़की उसकी फिल्म के लिए अच्छी साबित होगी और मिस्टर डेनिम उसके पीछे चले जाते हैं। एना ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है तो वो बहुत भूखी होती है। मिस्टर डेनिम उसे खाने पे ले जाते हैं। मिस्टर डेनिम उसे खाना खिलाते हैं और वहाँ पे वो उसे ऑफर देते हैं कि वो इसकी फिल्म में काम करे। कुछ देर बाद एना राजी हो जाती है और मिस्टर डेनिम उससे कहता है कि हमें आज ही फिल्म की शूटिंग के लिए चला जाना होगा और वो एना को लेकर शिप पे चला जाता है। राइटर जैक, जो कि मिस्टर डेनिम का दोस्त होता है, कहानी लिख रहा होता है जिसमें उससे डेनिम कहता है कि हमें शूटिंग के लिए सिंगापुर नहीं जाना है। मैंने इनसे झूठ कहा है, मैंने इनसे कहा कि हम सिंगापुर जा रहे हैं शूटिंग के लिए, लेकिन हम स्कल आइलैंड में शूटिंग करेंगे जिसके बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया। मैं उस आइलैंड पे जाकर फिल्म की शूटिंग पूरी करूंगा। और मिस्टर डेनिम जैक से कहता है कि इसके बारे में किसी से मत कहना। मगर वहीं पे जिमी, जो शिप पे काम कर रहा होता है, वो ये सब कुछ सुन लेता है और वो ये सब कुछ कैप्टन और अपने साथियों को बता देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैक एना से मिलता है और उन दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। डेनिम को कैप्टन अपने पास बुला लेता है और उससे कहता है कि तुमने तो हमसे पहले कहा था कि हम सिंगापुर जा रहे हैं शूटिंग के लिए। अब तुमने जो नक्शा दिया था तुमने कहा था कि ये सिंगापुर के एक आइलैंड का है। जिमी ने कहा कि तुम किसी स्कल आइलैंड के बारे में बता रहे थे जिस पर आज तक कोई भी नहीं गया। मिस्टर डेनिम उससे कहता है कि हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था कि हम सिंगापुर शूटिंग के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको जो नक्शा दिया वो सिंगापुर का नक्शा नहीं है, वो स्कल आइलैंड का नक्शा है जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया। उस पर उससे कैप्टन कहता है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। उस पर डेनिम शिप के कैप्टन से कहता है कि मैं आपको और $1000 दूंगा। आखिरकार शिप का कैप्टन राजी हो जाता है और वो स्कल आइलैंड के सफर पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद शिप का को कैप्टन से कहता है कि कंपास पे कुछ खराबी है, कंपास ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। बाहर से आवाज आती है, पानी की गहराई कम हो रही है और जिमी अचानक चीखता है कि आगे दीवार है और सब के सब डर जाते हैं और शिप आखिरकार एक चट्टान से टकरा जाती है और उनका शिप चट्टान में फंस जाता है। अगली सुबह डेनिम अपने साथियों के साथ छोटी बोट लेकर उस आइलैंड में चले जाते हैं। जब वो उस आइलैंड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे वो एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसको डेनिम एक चॉकलेट देने की कोशिश करता है, मगर वो छोटी बच्ची डेनिम का हाथ पकड़कर उसका हाथ नहीं छोड़ती है। इतने में वहाँ पर आदिवासी लोग आ जाते हैं और वो डेनिम के एक साथी को मार देते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कैप्टन वहाँ पर अपने साथियों के साथ आ जाता है जो गोलियां चलाकर डेनिम और दूसरे लोगों को वहाँ से बचा लेता है।
اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ شپ پہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ شپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر آدیواسی لوگ چھپ کے آ جاتے ہیں اور اینا کو وہ بلی چڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ جیک کیپٹن سے کہتا ہے کہ آدیواسی لوگوں نے اینا کو لے لیا ہے، ہمیں اسے بچانے جانا ہوگا، اور وہ لوگ ہتھیار لے کر آئی لینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اینا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اینا کو ایک برج سے لٹکایا جاتا ہے اور دیوار کی دوسری طرف دھکیلا جاتا ہے جہاں پر ایک دانو جس کا نام کنگ کانگ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور اس اینا کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ڈینم دیوار کی دوسری طرف سے دیکھ لیتا ہے اور کنگ کانگ اینا کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جیک ڈینم سے کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اینا کو کون لے گیا؟ ڈینم کہتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ شپ کا کیپٹن کہتا ہے کہ آدھے لوگ شپ کو چھڑانے کے لیے چلے جائیں گے اور آدھے اینا کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈینم جیک اور اس کے دوسرے ساتھی جنگل میں اینا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ ایک سنکری راستے پر آ جاتے ہیں اور جیک وہاں پر بہت بڑے پیروں کے نشان دیکھتا ہے۔ وہ لوگ اس نشان کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا پیر کا نشان کس کا ہے۔ اتنے میں ڈینم اپنے ہیرو کو لے کر اس جگہ کی شوٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں پہ انہیں ڈائناسور دکھائی دیتے ہیں۔ ڈینم اپنے ہیرو سے کہتا ہے کہ تم وہاں پہ جاؤ اور وہاں میں تمہاری شوٹنگ کروں گا۔ ہیرو ان سے کہتا ہے کہ یہ تو مجھے کھا جائیں گے۔ اس پہ ڈینم ان سے کہتا ہے کہ یہ والے ڈائناسور گھاس پھوس کھاتے ہیں، یہ انسانوں کو نہیں کھاتے۔ اتنے میں وہاں پہ ویلوسیراپٹرس ان ڈائناسور پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے ڈائناسور اسی سنکرے راستے سے بھاگ جاتے ہیں۔ ڈینم کو بھاگتا ہوا دیکھ کر جیک اور اس کے ساتھی بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے میں اچانک سے ڈینم اپنے کیمرہ کے ساتھ گر جاتا ہے۔ جیک اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنا کیمرہ پھینک دو مگر ڈینم اپنا کیمرہ نہیں پھینکتا ہے اور اپنے کیمرے کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار ڈائناسور سے بھاگتے بھاگتے اس کے کچھ ساتھی مر جاتے ہیں اور ڈینم کے کیمرہ مین کو ویلوسیراپٹرس کھا جاتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ کانگ اینا کو اپنی گہا میں لے جاتا ہے جہاں پر اینا کو لگتا ہے کہ اسے کچھ ایکشن دکھا کر بھلا جا سکتا ہے۔ وہ ایکشن دیکھ کر کنگ کانگ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اینا کو اور ایکشن کرنے کے لیے اشارہ دیتا ہے۔ آخرکار اینا تھک کر اور ایکشن کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کنگ کانگ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ موقع دیکھ کر اینا بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس پہ ڈائناسور حملہ کر دیتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈینم جیک اور اس کے ساتھی لکڑی کے بنائے ہوئے بوٹ سے ندی پار کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پانی کے ڈائناسور اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ پانی کا ڈائناسور ان کو ایک ایک کر کے کھانا شروع کر دیتا ہے اور آخرکار ڈینم جیک اور اس کے کچھ ساتھی بچ جاتے ہیں۔ اور اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک لکڑی کے برج سے چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ایک گفا میں سے کچھ آوازیں سنتے ہیں۔ شپ کا کو پائلٹ اس گفا میں گولیاں چلاتا ہے اور وہاں سے کنگ کانگ نکل کر اسے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ شپ کا کو پائلٹ ان سے کہتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ اور وہ کنگ کانگ پہ گولی مار دیتا ہے اور کنگ کانگ اسے ہاتھ سے پھینک دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور کنگ کانگ غصے میں ان سب کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا ہے جہاں پہ وہ سب لوگ نیچے اندھیری گفا میں گر جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اینا ڈائناسور سے بچ کر ایک چھوٹی سی گفا میں چلی جاتی ہے جہاں پہ اس پہ کچھ کیڑے رینگتے ہیں اور ان سے ڈر کر وہ باہر نکل جاتی ہے جہاں پہ وہ بڑے سے ٹی ریکس دیکھتی ہے اور انہیں دیکھ کر ان سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں وہاں پہ اسے بچانے کے لیے کنگ کانگ آ جاتا ہے اور کنگ کانگ اور ٹی ریکس کے درمیان زوردار کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں کنگ کانگ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ ان ڈائناسور کو مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اینا سمجھ جاتی ہے کہ کنگ کانگ اسے مارنا نہیں چاہتا، وہ اسے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اینا سمجھ جاتی ہے کہ مجھے کنگ کانگ کے ساتھ ہی چلا جانا چاہیے، اس لیے وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دوسرے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیک ڈینم اور اس کے ساتھی اندھیری گفا میں ہوتے ہیں جہاں پہ ڈینم دیکھتا ہے کہ اس کا کیمرہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہاں پہ گفا کے کچھ خطرناک کیڑے انہیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کیڑوں سے لڑتے لڑتے ان کے کچھ ساتھی مر جاتے ہیں اور اچانک سے اوپر سے ان کیڑوں پہ کیپٹن اور اس کے ساتھی گولے چلاتے ہیں جو شپ کو چھڑا کر انہیں بچانے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کیپٹن اور ان کے ساتھی انہیں بچا لیتے ہیں۔ کیپٹن جیک سے کہتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی مر چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب تک اینا بچی ہوئی ہوگی، ہمیں شپ پہ چلا جانا چاہیے۔ جیک ان سے کہتا ہے کہ میں اینا کو ڈھونڈے بغیر نہیں جا سکتا۔ شپ کا کیپٹن جیک سے کہتا ہے کہ اچھا تم چلے جاؤ، ہم شپ پہ تمہارا انتظار کریں گے۔ ڈینم کے کیپٹن شپ سے کہتا ہے کہ میرا کیمرہ ٹوٹ چکا ہے، اب میں تمہارے پیسے نہیں دے سکتا ہوں، ہمیں کنگ کانگ کو اب بے ہوش کر کے لے جانا پڑے گا تاکہ ہم نیو یارک پہ اس کو دکھا سکے اور پیسے حاصل کر سکے۔ کیپٹن راضی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے شپ میں بہت سی بے ہوش کرنے کی دوائی ہے جس سے ہم کنگ کانگ کو بے ہوش کر دیں گے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جیک اینا کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے مگر اتنے میں بڑے سے چمگادڑ کنگ کانگ اور ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جیک اور اینا وہاں سے گر کر ایک ندی میں گر جاتے ہیں
اور آخرکار جیک اور اینا شپ کے دوسرے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے کنگ کانگ بھی آ جاتا ہے اور کیپٹن اور ڈینم کے دوسرے ساتھی کنگ کانگ کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینا انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اینا کی باتیں نہیں مانتے اور آخرکار کنگ کانگ بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اینا کی طرف اپنا ہاتھ دکھا کر اسے اپنے ہاتھ پہ بیٹھنے کو کہتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ڈینم کنگ کانگ کے پاس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو ہم اسے نیو یارک لے جائیں اور لوگوں کو یہ عجوبہ دکھائیں۔ اگلے سین میں ہمیں نیو یارک دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ڈینم نے ایک شو آرگنائز کیا ہوتا ہے جس میں وہ امیر لوگوں کو کنگ کانگ دکھا رہا ہوتا ہے۔ کنگ کانگ کو دیکھ کر لوگ دنگ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کا جانور کبھی بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ کنگ کانگ ہوش میں آ کر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی چینیں توڑ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک اس کی نظر جیک پہ پڑ جاتی ہے۔ اسے یاد آ جاتا ہے کہ جیک ہی نے اینا کو اس سے چھینا تھا اور وہ جیک کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جیک کا پیچھا کرتے ہوئے کنگ کانگ اینا کو دیکھتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ اسے پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے ہاتھ میں اٹھا کر ایک جمی ہوئی جیپ پہ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ کھیل ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر ایک بم گر جاتا ہے اور آرمی اس پہ حملہ کر دیتی ہے۔ آرمی سے بھاگتے بھاگتے وہ ایک اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جاتا ہے جہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنا گھر یاد آ جاتا ہے۔ اینا بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ کنگ کانگ یہ سب کچھ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں پہ ہوائی جہاز آ جاتے ہیں اور کنگ کانگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں اور کنگ کانگ اپنے ہاتھ سے اینا کو محفوظ جگہ پر رکھ دیتا ہے اور عمارت کے اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اتنے میں ہی ہوائی جہاز اس پہ گولیاں چلا دیتے ہیں اور عمارت کے اوپر چڑھ کر انہیں للکارتا ہے۔ وہ گولیوں کی وجہ سے بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہوائی جہاز کو گرا دیتا ہے۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اینا اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سیڑھیوں سے گر جاتی ہے مگر کنگ کانگ اسے بچا لیتا ہے اور اسے پھر سے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ کر اس کی طرف پیار سے دیکھتا ہے مگر اتنے میں ہی اس پہ پھر سے گولیاں چل دیتی ہیں اور کنگ کانگ پھر سے اوپر چڑھتا ہے اور بہت ساری گولیاں لگنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اینا بھی اس بلڈنگ کی چھت پہ چڑھ جاتی ہے جہاں پر اسے کنگ کانگ اپنے ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اسے پھر سے نیچے رکھ دیتا ہے اور اسے پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اینا بھی کافی رو رہی ہوتی ہے۔ آخرکار کنگ کانگ اینا کو دیکھتے مر جاتا ہے اور بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اینا بہت رو رہی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ کانگ کی لاش نیچے پڑی ہوتی ہے جس پہ لوگ اپنی سیلفیاں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور آخرکار ہمیں ڈینم دکھایا جاتا ہے جو کنگ کانگ کی لاش کے پاس ہوتا ہے۔ ڈینم سے رپورٹر کہتا ہے کہ جانور کو جہاز نے مار دیا۔ ڈینم اس سے کہتا ہے کہ جانور کو جہاز نے نہیں بلکہ جانور کو محبت نے مار دیا۔ اس طرح سے اس فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے۔